और अब मैं गुजारिश करूँगी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उस्ताद बल्कि हर दिल अज़ीज़ उस्ताद मुहक़्क़िक़ नाक़िद डॉक्टर उमैर मंज़र साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आपकी कई किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। उमैर साहब प्लीज़ आ जाइए। सदर मोहतरम प्रोफेसर शारिब उद्दौलवी साहब, सईद मेहदी साहब, अदीब साहब, देवकीरंजन जी, रेशमा साहिबा, हाज़रीन मोहतरम, कृष्ण बिहारी नूर के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उनकी शायरी की या उनकी शायराना सलाहियतों की जिन जिन खूबियों पर अब तक नज़र गई है या जितना हम गौर करते हैं, तो मैं उनके उस्ताद पर गौर कर रहा था कि उन्हें जो उस्ताद मिला था और उस्ताद ने जिस तरह से उनको सजाया और संवारा था, ये सब उसी का फैज़ था। इसकी वजह एक ये भी है कि उनको जो घर का माहौल मिला था, उनकी जो खाला थी वो शायरी करती थी, उनके एक मामू हुआ करते थे जो बहुत शेर व अदब का बड़ा वालिहाना ज़ौक़ रखते थे और उसी के साथ वो मुशायरा भी करवाते थे। इनकी खाला ही ने पहले ये शुरू में बेदार साहब से इन्होंने कुछ इस्लाहें ली, लेकिन फिर फजल नकवी साहब तक जो है जो इनकी रसाई हुई तो बेदार साहब ने उनको भेजा और बेदार साहब तक उनकी खाला ने भेजा था। तो नकवी साहब के बारे में जो बहुत सी चूँकि तफसीलात आ चुकी हैं तो मैं उनको वहाँ से वो लोग बंद करें तो मैं बात करूँ। तो नकवी साहब के बारे में जो उन्होंने लिखा है अपने पहले मजमूए में, वो सुनने के लायक है। नकवी साहब बहुत मसरूफ़ रहते थे, दिन दिन भर कृष्ण बिहारी नूर साहब उनके यहाँ बैठे रहते थे, उनसे सीखते रहते थे। तो उनके बारे में जो लिखा है वो बड़ा दिलचस्प है। और ये सुनिए कि यानी जिस आदमी ने या जिस शख्सियत ने नूर साहब को वो एतमाद पैदा किया या शायरी में वो कमाल उन्होंने हासिल किया, तो उनके उस्ताद का क्या हाल था। दरअसल बात ये थी कि उस ज़माने में उस्ताद बहुत मशगूल रहा करते थे। मैं रोज़ ही देखा करता था कि एक अंजुमन वाला नवहा कहला के ले गया तो दूसरी अंजुमन का साहब बयाज खड़ा अपना दुखड़ा रो रहा है। वो गया तो कातिब आ जाता कि ये मजमून लिख दीजिए, फ़लाँ कालम में इतनी जगह बच गई है। नज़ारा एक रसाला था जिसके एडिटर थे, उसको कैसे पुर किया जाए, इस सफ़े पर क्या हो, इस सफ़े पर क्या हो, इससे निजात मिलती तो नए पुराने शागिर्दों में से कोई न कोई आ जाता। गज़लों पर इसलाह, नौहों पर इसलाह, कसीदों पर इसलाह, गरज एक जाता तो दूसरा आ जाता। मैं तो रोज़ अपनी आँखों से देखता था कि कोई दिन ऐसा न गुज़रता जिस दिन वो फुर्सत से होते, मौसूफ़ नज़ारे के ऑफिस में बैठे ही बैठे तमाम कारनामे अंजाम देते रहते। जब बहुत थक जाते तो चंद लम्हों के लिए अंदर जाकर आराम फरमा लेते, मगर ये आराम भी कभी वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक न कर पाते। कभी कोई राजा साहब याद फरमा रहे हैं तो कभी कोई मुज्तहिद साहब अपनी तरफ खींच रहे हैं, कभी मजहबी बहस में उलझे रहते हैं तो कभी सियासी गुफ्तगू में मुनहमिक हैं, कभी घर वालों की सुनते हैं, कभी बाहर वालों से बात करते हैं। मैं अक्सर सोचा करता कि ये दिमाग जो बैक वक्त कई समतों में बढ़ जाता है, अगर सिर्फ़ एक तरफ माइल हो जाता तो शायद दुनिया के उन लोगों में होता जिनका शुमार उंगलियों पर किया जाता है। इस इक़्तिबास से फ़ज़ल नकवी के उस्तादाना सलाहियतों का एतराफ़ नहीं होता, बल्कि ये भी वाज़ेह होता है कि कृष्ण बिहारी नूर ने शायरी की दुनिया में जो मकबूलियत हासिल की और उनके अशार की जो गूंज आज तक है, उनमें उनके उस्ताद की तरबियत का गैर मामूली किरदार है। कृष्ण बिहारी नूर ने पहले ही ये एतराफ़ अपने पहले मजमूए में ही किया है। कृष्ण बिहारी नूर मुशायरों के बेहद मकबूल शायर थे। मुशायरों में बहुत एहतमाम और एतमाद से कलाम पढ़ते थे। अगरचे वो पढ़ते तहत ही में थे, मगर अपने मखसूस अंदाज़ की वजह से जब वो कलाम पढ़ते तो एक समा बन जाता। उनके असातिज़ा का फैज़ और लखनऊ के आम अदबी माहौल का असर ही था कि उनके बहुत से अशार उर्दू के मशहूर अशार में शुमार किए जाते हैं, बल्कि उनमें से बाज़ की हैसियत ज़बान ज़दे ख़ास व आम की हो गई है। जैसे
میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. یا میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا, سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. یا ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری, گناہ کیا ہے یہ جانا گناہ کے بعد. اور یہ شعر کی بچھڑ کے تجھ سے نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں, بچھڑ کے تجھ سے نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں, عجیب طرح کے بس ہاتھ سے گزرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک غزل ایسی ہے جو بلکہ اس زمانے کے پوری یعنی جو شعری منظرنامہ ہے, یعنی زندگی کیا اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں, سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. اس غزل کا ایک ایک شعر اس طرح سے مقبول ہوا یا اتنا زبان زد خاص و عام ہو گیا ہے کہ آئینہ جھوٹ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. یعنی یہ غزلیں وہ ہے جو شاید نور صاحب نے کوئی بھی مشاعرہ اس غزل کے بغیر نہیں پڑھا ہوگا. یہ سب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب یہاں تک پہنچنے کا جو سارا سلسلہ ہے اس میں ان کے استاد کی اس تربیت کا, یعنی کس طرح کے استاد تھے. اور ہماری شعری روایت میں شاگردی اور استادی کا جو سلسلہ ہے, اگر اس پر کبھی غور کریں تو ایسے بہت سے شعراء کو آپ دیکھیں گے کہ جن کو استاد نے اس طرح سے تربیت کی, اس طرح سے مشق پہنچائی کہ وہ ہمیشہ پھر پوری ادبی دنیا کے نہ صرف سفیر بن گئے بلکہ جہاں بھی کلام پڑھا, جہاں بھی اپنی شاعری سنائی, وہ ایک نمائندہ بن گئے اور ایک پہچان بن گئے. بنیادی طور پر کرشن بہاری نور عام فہم اور سادہ انداز میں شاعری کرتے تھے. درج بالا اشعار کی روانی اور ایک خاص کیفیت سننے والے کو زیادہ متاثر کرتی ہے. بسا اوقات تو ان کے اشعار جادو کا اثر رکھتے ہیں. کیفیت اور روانی کے علاوہ یہ اشعار سہل ممتنع کے بھی حامل ہیں, یعنی نہ ان میں کوئی مشکل لفظ ہے نہ کوئی مرکب لفظ, بلکہ سیدھے سادے انداز میں شعر کہہ دیا ہے. مگر شعر کی بنت اور لفظوں کی نشست و برخاست اس فنکاری سے کی گئی ہے کہ ان کی معنویت میں اضافہ ہو گیا ہے. پہلے شعر میں بے وفائی یا احسان ناشناسی کا مضمون ہے, مگر اس کے لیے جس انداز کو اختیار کیا گیا ہے وہ قابل ذکر ہے. دوسرا شعر تو اردو کے مشہور ترین اشعار میں ہے. بقیہ اشعار کو بھی اسی ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کرشن بہاری نور نے فن کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاعری کا جادو جگایا ہے. کرشن بہاری نور کی شاعری میں زندگی کا حسن اپنی تمام تر جمالیات کے ساتھ موجود ہے. انہوں نے ایک طرف جہاں عشقیہ مضامین کو برتا ہے, وہیں زندگی اور اس کی نیرنگیوں کو بھی شاعری کا لباس عطا کیا ہے. انہیں اپنے زمانے اور حالات کا نہ صرف علم تھا بلکہ اس سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے. زندگی کو کسی ایک رخ سے دیکھنے کے بجائے اس کے تمام پہلوؤں پر ان کی نظر تھی. اس سزا سے تو طبیعت ہی نہیں بھرتی ہے, زندگی کیسے گناہوں کی سزا ہے یارو. زندگی ٹھوکریں کھاتی ہے بچھڑ کر تجھ سے, تیرے پازیب کے ٹوٹے ہوئے گھنگرو کی طرح. جہاں تک زندگی اور موت کے طوفان و ساحل تھے, جہاں تک زندگی اور موت کے طوفان و ساحل تھے, وہیں تک ناخدائے کشتی عمر رواں ہم تھے. نشے کا یہ عالم ہے, سچ ہی سچ لگے ہے سب کچھ. زندگی کی صحبہ ہے, میں کدا ہے خوابوں کا. زندگی پھر زندگی کچھ نہیں بس تہ بتہ تنہائیاں. اس سلسلے کا مشہور ترین شعر ان کا وہ ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. ان اشعار کا غالب پہلو امکانات کی تلاش ہے, زندگی سے فرار نہیں. یعنی فنکار کو معلوم ہے کہ یہ زندگی سزا, گناہ, ٹھوکر, طوفان اور تہ بتہ تنہائیوں کے باوجود بھی زندگی ہے, اور اسی وجہ سے سزا کے باوجود اس سے طبیعت نہیں بھرتی. دراصل زندگی کا حسن یہی ہے. کرشن بہاری نور نے اسی حسن کو جیا ہے. ان کے پڑھنے والے یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کے ہاں گیان دھیان کا معاملہ بھی ہے. یعنی وہ محبت نہیں بلکہ عرفان محبت کے قائل ہیں. زندگی کو اسی رخ سے دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی اکتاہٹ یا بے چینی کا اظہار نہیں کرتے بلکہ تہ بتہ تنہائیاں سمیٹ رکھتے ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ خیر کے متلاشی ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں زندہ رہنے کی ہوس ہے تو ضرور, اے میرے پروردگار اچھائیاں.
یا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد۔ عرفان صدیقی نے ان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے اس حوالے سے بعض اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کرشن بہاری عرفان صدیقی کا کوٹ ہے کہ کرشن بہاری نور کی شاعری سچ کی ایک ایسی اکائی ہے جس میں ایک جوگی کا بیراگ، ایک صوفی کا عرفان، ایک محبت کرنے والے دل کی وسعت اور ایک درد مند انسان کا گداز حل ہو کر ان کا ہنر بنا ہے۔ ان کی شاعری اس حقیقت کی سب سے بڑی اور سب سے سچی گواہ ہے کہ شاعر نے اپنے لفظوں کے حسن اور اپنے جذبے کے گداز کا مول اپنے خوابوں اور اپنی امیدوں اور اپنے تجربوں سے چکایا ہے۔ ہم عصر آوازوں کے شور میں نور کی آواز کا پہرا لہرا ہماری سماعت کے وسیلے سے ہمارے احساس کو متحرک اور ہماری فکر کو متوجہ کرتا ہے۔ اپنی نرمی اور لطافت کے باوجود انہی خصوصیات کی بنا پر انہوں نے زندگی کے دکھ سکھ سچ مچ بھوگے ہیں اور اپنے تجربوں کی روشنی اور گرمی سے اپنے شعر کا چہرہ دمکایا ہے۔ اقتباس ختم۔ زندگی تنہائی سے بھی عبارت ہے، بلکہ اس کا حسن بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہی تنہائی جدید معاشرے میں فرد کی بے سمتی اور بے گھری قرار دی گئی ہے۔ تنہائی اور تنہا ہونے پر جدید فکر و خیال کے حامل شعراء نے خوب سے خوب پہلو نکالے ہیں۔ کرشن بہاری نور نے بھی اپنے شعروں میں اس مضمون کو برتا ہے۔ وہ روایت پسند شاعر تھے۔ انہوں نے لکھنؤ کی شعری روایت کے سانچے میں اپنی شاعری کو سجایا سنوارا تھا، اسی لیے ان کے ہاں زبان و بیان کا لطف بھی ہے اور پہلے سے بیان کیے ہوئے مضامین نئے پیرہن میں ملتے ہیں۔ کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ اب یہاں تنہا دکھائی دینے کا کیا مطلب ہے؟ حسن و جمال نے اسے تنہا کیا ہے یا وہ اپنے رنگ و روپ کی وجہ سے ایک اور تنہا ہو گیا ہے کہ اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں دوسرے پہلو کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ یا ایک شعر اور دیکھیں کہ ہر گھڑی تیرے خیالوں میں گھرا رہتا ہوں، ملنا چاہوں تو ملوں خود سے میں تنہا کیسے۔ محبوب کی محفل میں اسی کے حسن و جمال کا جادو رہتا ہے، کسی دوسرے کی مجال نہیں کہ کچھ عرض کر سکے۔ اگر وہ نہ ہو تو محفل سونی لگتی ہے۔ کلاسیکی شاعری کا یہ مضمون نہایت عمدہ ہے اور بے شمار بلکہ لاکھوں شعر اس پر کہے گئے ہیں۔ کرشن بہاری نور کا شعر ہے کہ کہاں یہ ہوش باقی تھا کہ عرض مدعا کرتے، زباں رکھتے ہوئے محفل میں تیری بے زباں ہم تھے۔ محبوب کی جستجو اور طلب ہی عاشق کی معراج ہے، مگر یہ منزل ملتی نہیں، بلکہ جب مدعا ہاتھ آتا ہے تو ہوش و حواس ہی بحال نہیں رہتے۔ جستجو میں تیری یہ تماشا ہوا، ہوش جب کھو گئے مدعا مل گیا۔ یا اسی طرح سے محبوب کے بہت سے نام ہیں، ان میں ایک نام کافر بھی ہے، یعنی وہ عاشق کی ہر خواہش کو ٹالتا رہتا ہے، انکار کرتا رہتا ہے۔ دیوانے اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر انکار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ یہ مضمون بھی خاصا پامال ہے، لیکن نور صاحب نے اس کو اس طرح نبھایا ہے کہ وہ انہی کا حصہ ہے۔ یوں ہی تو نہیں تجھ کو سب کہنے لگے کافر، یوں ہی تو نہیں تجھ کو سب کہنے لگے کافر، کیا جانیے کتنوں کے ایمان گئے ہوں گے۔ اب میں کچھ حصہ چھوڑ دے رہا ہوں، کچھ اشعار بغیر تبصرے کے میں یہاں پہ پیش کر دے رہا ہوں۔ نہ کوئی وعدہ تھا ان سے نہ کوئی پابندی، نہ کوئی وعدہ تھا ان سے نہ کوئی پابندی، تمام عمر مگر ان کا انتظار کیا، اور یہی نہیں کہ ہم ہی انتظار کرتے رہے، کبھی کبھی تو انہوں نے بھی انتظار کیا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اتنی توجہ، اتنی عنایت، اب دھوکہ ہونے والا ہے۔ ختم ہوئی ہستی کا فسانہ، قرض ادا ہونے والا ہے، ان کو پا کر سوچتا ہوں خواب تھا بہتر یا تعبیر، ان کو پا کر سوچتا ہوں خواب تھا بہتر یا تعبیر۔ اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ دل میں کوئی ارمان نہیں ہے، پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔ اس مختصر سے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کرشن بہاری نور کی شاعری ہماری شعری روایت کے گہرے شعور سے عبارت ہے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو کچھ سیکھا تھا
اور سلیقے کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی، اور ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ شاعری زبان و بیان کے گہرے شعور کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس روایت سے خود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور اساتذہ کے ساتھ ساتھ اپنے معاصرین اور اپنے احباب سے سرگرم شعری سلسلہ جاری رکھا۔ پہلے مجموعہ کلام میں جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں اپنے معاصرین کے اچھے اشعار نقل کیے ہیں کہ یہ اشعار مجھے بہت پسند ہیں، اور اپنے استاد سے شروع کیا ہے، اور وسیم بریلوی تک کے اشعار اس میں موجود ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی کرشن بہاری نور نے اپنے مقدمے میں کثرت سے اپنے معاصرین کے اشعار کو نقل کیا جو انہیں پسند تھے۔ دراصل وہ محبت اور عرفان محبت کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اپنے رویوں کے ساتھ ساتھ شاعری کو بھی یہی راہ دکھائی ہے۔ ایسے عالم میں دل سے عزیز کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ دل کا گداز ہی فن کو عروج بخشتا ہے۔ کرشن بہاری نے خود کہا ہے کہ فن کو سنوار دیں جو کہیں دل کی دھڑکنیں، پتھر بھی آئینوں کی طرح بولنے لگیں۔ بہت بہت شکریہ۔